बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला या सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिमी। नाज़रीन इकराम, नेमत इफ्तार में आपका खैर मकदम है। सरवर हुसैन नक्शबंदी जनाब क़ारी मोहम्मद यूनुस कादरी साहब के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस्लाम और कुरान हमारा ये खुसूसी सेगमेंट, जिसमें हम रोज़ किसी न किसी बहुत अहम मौजू पे कुरान करीम की रोशनी में गुफ्तगू करते हैं अपने स्कॉलर्स से। उसकी रोशनी में बहुत कुछ जानने की कोशिश करते हैं। पिछले दिनों से मेडिकल साइंसेस की जो जदीद तहकीकात हैं, उसकी रोशनी में जो रोज़े के फ़वाइद हमारे जिस्म को पहुँचते हैं और उससे हमारे जिस्म में बेहतरी रूनुमा होती है, उस पे हम कुछ मुख्तलिफ़ पहलुओं पे बात कर रहे हैं। आज हम ज़िक्र करेंगे, हमारे यहाँ एक बहुत अहम बीमारी मामूल के तौर पे 45 के ऊपर ख़ास तौर पे जो लोग होते हैं, उनके अंदर हाई ब्लड प्रेशर या ब्लड प्रेशर की कमी और बेशी की एक सूरत जो है उनके जिस्म के अंदर पैदा हो जाती है। और अमूमन ये जो ब्लड प्रेशर है, ये खाने पीने के मामूलात में और बाहर के ख़ास तौर पे खाने से और गैर मतवाज़न ग़िज़ा के लेने से ये चीज़ें पैदा होती हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने ये एक ऐसा खूबसूरत निज़ाम रोज़े की सूरत में हमें अता फ़रमाया है सुभान अल्लाह। कि ये जो हाई ब्लड प्रेशर है, उसको रोकने का बेहतरीन सबब है। आज की हमारी जो जदीद साइंस है, वाह! वो ये कहती है कि रोज़े की सूरत में ये जो हाई ब्लड प्रेशर के नतीजे में इंसानी जिस्म के अंदर जो तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं, बीमारियाँ बढ़ती हैं और उसकी जान को ख़तरात लाहक होते हैं, रोज़ों की सूरत में उससे बचा जा सकता है। फिर एक बहुत नुमायाँ चीज़ हमारी, चूँकि अब एक्टिविटीज़ बहुत कम रह गई हैं और हमारे जिस्म में चर्बी की जो सतह है वो ज़्यादा हो जाती है, और आम दिनों में चूँकि हम ग़िज़ा मुसलसल लेते रहते हैं सारा दिन, तो वो जो ज़ायद चर्बी होती है वो हमारे जिस्म में कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने का भी सबब बनती है, जिससे बहुत सारी बीमारियां बढ़ती हैं। हमारे खून की जो नालियां हैं वो सिकुड़ जाती हैं। और रोज़े की सूरत में अल्लाह ने ये नेमत हमें अता फरमाई कि वो जो ज़ायद चर्बी होती है वो तवानाई की सूरत में तब्दील होती है जब हम गैप लेते हैं अपने खाने के दौरान, और उससे कोलेस्ट्रॉल में नुमायाँ कमी होती है और बहुत सारी बीमारियों से इंसान जो है वो कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने की वजह से उनका शिकार होता है और उससे बच जाता है। और ख़ास तौर पे अल्लाह ताला ने ये जो ड्यूरेशन रखी है रोज़े की, ये बड़ी अहम है। और आज की जदीद साइंस, मेडिकल साइंस, इस नतीजे पे पहुंचती है कि अगर इंसान अपने जिस्म में बेहतरी के लिए फाका करता है तो इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो 15 से 18 घंटे या मैक्सिमम 20 घंटे तक होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा ये बढ़ता है, 24 और 36 या 40 घंटे तक ये बढ़ जाता है, तो फिर इंसान के मसल्स जो है उनको नुकसान पहुंचता है और वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। तो ये कितना फितरत के करीब तर है कि अल्लाह ताला ने उसकी रूहानी तस्कीन के साथ साथ हमारे जिस्म की जो ज़रूरियात हैं उनको भी सामने रखते हुए रोज़े की सूरत में हमें सेहत का एक ऐसा तोहफ़ा अता फ़रमाया है जो रोज़े रखने की सूरत में हमें मिल सकता है। तो आइए प्रोग्राम के तारुफ़ की तरफ चलते हैं, मौजू की तरफ और मेहमानों के तारुफ़ की तरफ बढ़ते हैं। जी, बहुत शुक्रिया जनाब अलहाज सर हुसैन नक्शबंदी साहब, बहुत खूबसूरत इन्फॉर्मेशन आप अता फ़रमाते हैं। और आज हमारा जो मौजू है वो कुरान और तसव्वुर रिसालत है। तसव्वुर रिसालत क्या है? रब कायनात ने अंबिया रसूल का जो तसलसल इस कायनात में भेजा है, उसका मुद्दा ये है कि बंदों का टूटा हुआ जो ताल्लुक़ है वो रब से जुड़ जाए। रब कायनात ने कुरान पाक में तस्वीर रसालत के हवाले से बहुत से मकामात पर इसके ज़िक्र फरमाया है। फरमाया वमा नुरसिलुल मुरसलीन इल्ला मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन, और हमने पैगम्बरों को नहीं भेजा मगर खुशखबरी सुनाने वाला और डर सुनाने वाला बनाकर। सुभान अल्लाह। कहीं रब कायनात ने फरमाया कि या माशरिल जिन्नि वल इंसि अलम यातिकुम रसूलुम मिनकुम यक़ुस्सूना अलैकुम आयाति व युनज़िरूनकुम, फरमाया व युनज़िरूनकुम लिक़ा यौमिकुम हाज़ा। फरमाया रब कायनात कल बरोज़ क़यामत जब लोग इनकार करेंगे तो मालिक की खालिक़ कायनात फरमाएगा, ए गुरोह जिन्नो इंस, क्या तुम्ही में से क्या रसूल नहीं आए थे जिन्होंने आयात रब्बानी पढ़ के सुनाई थी और आज के दिन की पेशी के हवाले से उन्होंने तुम्हें डराया था। फिर खालिक़ कायनात ने सरकारी दो आलम नूर मुजस्सम की जो हमागीरियत नबुव्वत और रिसालत है उसका जिक्र किया। फरमाया ए हबीब आप ख़ुद फरमा दें, कुल या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीया। फरमाया हबीब आप फरमा दे कि मैं तमाम लोगों के लिए, सब आलमीन के लिए रसूल बन के आया हूँ। और नबुव्वत और रिसालत का जो मुद्दा है वो मैं अपने गुलदस्ते की आखिरी आयत पेश कर रहा हूँ कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हरम काबा बनाने के बाद मकाम इब्राहीम पर जो दुआ मांगी थी, नबुव्वत और रिसालत का तसव्वुर बड़ा वाज़ेह हो जाता है। आपने दुआ की थी कि मालिक वो रसूल मेरी औलाद में अता फरमा दे
جو علم و حکمت کی تعلیم دینے والا ہے، جو تزکیہ کرنے والا ہے. انہوں نے دعا کی تھی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ. تو یہ نبوت و رسالت کا تصور ہے، انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. مہمانوں کے تعارف کی جانب بڑھتے ہیں. علم و آگہی کے آج سفر میں ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہے انتہائی محترم جناب مفتی عرفان اللہ سیفی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اور ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح طریقت و شریعت تصوف کی روشنی ہم جن سے حاصل کرتے ہیں انتہائی معتبر شفیق اور مہربان شخصیت جناب خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب قبلہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور آج نعت کی بہار میں جڑانوالہ کی سرزمین سے بہت خوبصورت آواز اور لاکھوں دلوں پہ حکومت کرنے والی وہ آواز ہے جناب محترم محمد قاسم حسان اتاری صاحب. جی قاسم بھائی، حمد باری تعالیٰ سے آغاز کریں گے. مجھے تو بندہ بنا لے اپنا، مجھے تو بندہ بنا لے اپنا، میری تو بس التجا یہی ہے، اتار دے میرے دل میں کعبہ، اتار دے میرے دل میں کعبہ، میری تو بس التجا یہی ہے، ملوں کسی سے کہیں بھی جاؤں، نگاہ میں دشت ہو کے دریا، نگاہ میں دشت ہو کے دریا، نظر رہے نظر میں تیرا ہی جلوہ، رہے نظر میں تیرا ہی جلوہ، میری تو بس التجا یہی ہے، میرے خدا زندگی میں رکھنا، مجھے رہے مستقیم ہی پر، مجھے رہے مستقیم ہی پر، نہ ہو میرا اور کوئی رستہ، نہ ہو میرا اور کوئی رستہ، میری تو بس التجا یہی ہے، جیوں میں بس تیرے آسرے پر، جو موت آئے تو اے میرے رب ہو لب پہ کلمہ، تیرے نبی کا ہو لب پہ کلمہ، تیرے نبی کا، میری تو بس التجا یہی ہے، لکھے تیری حمد میرے مولا،
اس کا شہرا کہ سرخ روح ہو، ندیم میں خستہ کہ سرخ روح ہو، ندیم میں خستہ میری تو بس التجا۔ جی ناظرین اکرام، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو وقفے کے بعد، اور آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ نبوت و رسالت، بڑا اہم موضوع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء و رسول دنیا میں انسانیت کی رہنمائی کے لیے اور اپنا پیغام انسانیت تک پہنچانے کے لیے بھیجے۔ ان کی ضرورت کیا تھی، ان کی اہمیت کیا تھی، اور انہوں نے کس طرح اس پیغام کو، اللہ کی وحدانیت کے پیغام کو انسانیت تک پہنچانے کی بھرپور اللہ کے حکم کے مطابق کوشش کی۔ اس پہ بہت ساری جہات ہیں اور یہ بہت اہم موضوع ہے، اس پہ انشاءاللہ ہم بات کرتے ہیں۔ مفتی صاحب بسم اللہ کیجئے، نبوت و رسالت کی ضرورت و اہمیت پہ سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت کو کیوں انسانوں کے لیے ضروری سمجھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد اجود الخلق وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آپ کا شکر گزار ہوں کہ اس اہم موضوع پر اظہار خیال کے لیے آپ نے موقع فراہم کیا۔ قرآن مجید فرقان حمید کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ہمیں سب سے پہلے جو انسانی تخلیق کا مقصد ہے اس کو دیکھ کر یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ انبیاء کرام کو کیوں مبعوث کیا گیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ ہم نے انسان کو پیدا کیا، نطفہ سے پیدا کیا، کیوں؟ نبتلیہ، تاکہ اس کو آزمائیں، اس کی آزمائش کے لیے پیدا کیا۔ یہ قرآن نے خود اس کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا فجعلناہ سمیعا بصیرا، اور اس کو سماعت بھی دی اور بصارت بھی دی، تاکہ سماعت کو بروئے کار لا کر اور بصارت کو بروئے کار لا کر کائنات کے اسرار و رموز کو دیکھ کر، مظاہر قدرت کو دیکھ کر وہ وحدہ لا شریک تک پہنچ جائے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تم میں سے عمل کے اعتبار سے بہتر کون ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمہاری آزمائش کے لیے تمہیں یہاں پر بھیجا اور موت و حیات کا سلسلہ پیدا فرمایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو تفکر اور تدبر کی صلاحیت بھی عطا فرمائی، غور و فکر کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی، اور فرمایا ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اس کائنات کو ہم نے فضول نہیں پیدا کیا، باطل پیدا نہیں کیا۔ یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد انسان کو یہ فکر ہوتی ہے کہ میں نے اللہ تک پہنچنا ہے، اللہ تک رسائی حاصل کرنی ہے، اس وحدہ لا شریک کی بارگاہ تک جانا ہے۔ میرے پاس عقل ہے، میرے پاس شعور ہے، سماعت ہے، بصارت ہے، ان کو بروئے کار لا کر میں آگے جاؤں۔ لیکن پھر بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جہاں پر انسانی عقل جا کے بس کر جاتی ہے اور اس کی آگے حد ختم ہو جاتی ہے اور آگے نہیں بڑھ پاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری فرمایا اور فرمایا ہم نے انبیاء کرام کو بھیجا رسلا مبشرین و منذرین، ہم نے رسولوں کو بھیجا جو بشارت سلانے والے ہیں، ڈرانے والے ہیں، تاکہ لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، تاکہ کل کو قیامت والے دن لوگ یہ نہ کہیں کہ یا اللہ کسی کو بھیجتا، تو کسی کو بھیجتا تو ہم اس سے تیرا رستہ پوچھ لیتے اور تیرے تک پہنچنے کا ہم رستہ تلاش کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو اپنی بارگاہ تک لانے کا رستہ بتانے کے لیے مبعوث کیا ہے، اور نبوت اور رسالت کا سب سے پہلا مقصد اور منشا ہی یہ ہے کہ وہ مخلوق کے خدا کو وہ رستہ بتائے جو اللہ تک لے جانے والا ہے اور محفوظ طریقے سے لے جانے والا ہے۔ مخلوق کی تعلیم، مخلوق کا تزکیہ، مخلوق کو غور و فکر اور تدبر کرنے کی دعوت، اور وہ ساری چیزیں اور وہ سارے معیارات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کا ذریعہ بننے والے ہیں، وہ بتائے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کا جو حکم انسان کے لیے آیا، وہ عبادت کیسے کر کے اللہ تک پہنچ سکتا ہے، وہ سارے طریقوں سے انسان کو آشنا کرے۔ بہت خوبصورت، بالکل ٹھیک۔ خواجہ صاحب کیا ارشاد فرماتے ہیں، جیسے مفتی صاحب نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ان میں سے رسول بھیجے، نبی بھیجے اور ان کے ذریعے سے اپنا پیغام ان تک پہنچایا، کچھ اس کی اہمیت پہ آپ بھی ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ سرور صاحب۔ اسلام کے اندر عقیدہ توحید کے بعد بنیادی عقیدہ رسالت۔ جی۔
اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں اپنا نبی اور رسول بھیجے، انسانیت کی ہدایت کے لیے تشریف لائے اور انہوں نے رہنمائی کی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام لے کر آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا و مولا حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ جاری رہا اور آپ پر یہ ختم ہو گیا۔ آپ نے رسالت کا کما حق ہو، جو اس کا حق تھا اسی طرح اس کو ادا فرمایا، اور امت کی بہترین انداز میں حضور نے ان کو نصیحت فرمائی۔ تمام نبی اس لیے آئے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی بالادستی قائم ہو ٹھیک اور لوگوں کے پاس کوئی حجت باقی نہ رہے اللہ اکبر۔ کہ ہمیں تو کوئی بتانے والا نہیں آیا کہ ہم تیری عبادت کیسے کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تمام نبیوں اور رسولوں کو بھیجا جو لوگوں کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کیا ہیں اور اس کی عبادت کس طرح سے کرنی چاہیے۔ ٹھیک اسی لیے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، واہ واہ، اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے دیکھتے ہو کہ میں پڑھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو نماز جو ہے در حقیقت سر سے لے کر پاؤں تک یہ ادائے مصطفیٰ کا نام ہے۔ اللہ اللہ تعالیٰ کا صرف حکم ہے کہ صلو یا اقیموا الصلاۃ، لیکن وہ ہے کیا نماز، کیسے پڑھنی ہے، وہ ساری کی ساری ادائے مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں سے شروع ہوتی ہے تو پاؤں تک، جتنے تک آخر تک، سلام تک جو ہے یہ ساری حضور کی ادا ہے۔ ٹھیک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جب نماز پڑھیں تو اسی تصور کے ساتھ پڑھنی چاہیے کہ میں جو نماز پڑھ رہا ہوں اس میں اللہ کا حکم ہے، اور باقی جو ہے ساری یہ ادائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور معراج، الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنین کی معراج ہے، اور وہ معراج تب بھی ہو سکتی ہے جب کسی سے ملاقات ہو۔ ٹھیک ٹھیک، تو یہ تو ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر سکیں، صحیح۔ تو پھر ہماری یہ خواہش ہوتی ہے اور امید ہوتی ہے جی کہ اس نماز میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے، ان سے ملاقات ہو جائے۔ علامہ اقبال نے اسی لیے اس کی ایک شعر میں دو چیزیں بیان فرمائیں۔ ایک تو یہ بیان فرمایا کہ میں نماز کیوں پڑھتا ہوں، اور دوسرے مصرعے میں فرمایا کہ میں کس طرح پڑھتا ہوں، کیوں پڑھتا ہوں اور کیسے پڑھتا ہوں۔ وہ ان کے شعر ہے کہ حسرت جلوہ آں ماہ تمام دارم، میرے دل میں حسرت ہے اس ماہ تمام کا جلوہ دیکھنے کی۔ اور دوسرے مصرعے میں فرمایا کہ میں پڑھتا کیسا ہوں، فرماتے دست بر سینہ نظر بر لب بام دارم، میں ہاتھ تو سینے پہ باندھ کر رکھے ہوئے ہوتے ہیں واہ واہ، اور میری نظر لب بام ہوتی ہے کہ ٹھیک۔ میرا یار کی تو سر کٹے۔ بالکل ٹھیک۔ بہت خوبصورت۔ مفتی صاحب یہ بڑی اہم بات ابھی خواجہ صاحب نے بھی ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے ایمان کے مدارج ہیں، جو عقائد ہیں، ان میں عقیدہ رسالت کو توحید کے بعد متصل رکھا ہے، اور اس پر ایمان رکھنا جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کی اہمیت عقیدہ نبوت و رسالت پر ایمان رکھنے کی جو توحید کے بعد رکھی گئی، اس پہ کچھ ارشاد فرمائیے۔ میں اس کو ایک مثال کے ذریعے عرض کرنا چاہوں گا۔ اب دیکھیے کہ اگر میں کسی جگہ پر پیغام لے کے جاؤں کسی شخص کے پاس، تو سب سے پہلے اس کو میرے متعلق سوچنا ہوگا کہ میں جو پیغام لانے والا ہوں میری کیا وقت اور حیثیت ہے۔ جی کیا میں واقعتاً جس کا پیغام لے کے جا رہا ہوں اس کا میں ایلچی بن سکتا ہوں، اس کا قاصد بن سکتا ہوں؟ دوسرے نمبر پر جو پیغام میں لے کے جا رہا ہوں اس کی کیا گارنٹی ہے کہ میں اس پیغام میں کوئی رد و بدل نہیں کر رہا، میں بالکل ویسے ہی پیغام اس تک پہنچا رہا ہوں جیسے مجھے ملا ہے۔ ٹھیک۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ جو پیغام میں لے کے جا رہا ہوں وہ اسی شخص کے لیے اہم ہے اور اسی کی شخصیت کے متعلق گفتگو کر رہا ہے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اس پیغام سے اس کو کیا فائدہ ہے، صحیح۔ اور اگر وہ پیغام وصول نہیں کرے گا تو اس کو کیا نقصان ہوگا۔ اور آخری چیز اس حوالے سے یہ ہوگی کہ پیغام کیا عارضی فائدے کے لیے ہے یا مستقل فائدے کے لیے۔ اب اس کو آپ دوسری طرف لے جائیں اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر انبیاء کرام جو اللہ کا پیغام لے کر آئے،
تو سب سے پہلے جب وہ پیغام لے کر امت کے پاس آتے ہیں تو ان کی اپنی ذاتی شخصیت ہوتی ہے، اس کی اتھینٹسٹی بات کرتی ہے، ٹھیک ان کی حجیت پر بات ہوتی ہے کہ وہ جو شخصیت پیغام لے کے آ رہی ہے ان کی اپنی ذات کس حیثیت میں ہے۔ تو جب ان کی ذات پتہ چلے یہ تو صادق اور امین ہے اور ان کی پوری زندگی کورے کاغذ کی طرح ہے اور مصفہ اور مزکہ ہے اور صاف ستھری ہے، تو پیغام سننے والا فوراً جو ہے وہ تیار ہو جاتا ہے کہ جو شخص مجھ تک پیغام لے کے آ رہا ہے یا جو ذات مجھے اس ذات باری تعالیٰ کا پیغام پہنچا رہی ہے، اس کی شخصیت ہر طرح کے اعتراض سے بالاتر ہے۔ ٹھیک تو اس وجہ سے نبی کا ہونا اور نبی کا پیغام آ کے لے کے جانا اور نبی کے اندر جو خصوصیات پائی جاتی ہیں ان کا معلوم ہونا یہ ضروری ہے تاکہ آگے والا شخص جو ہے وہ اس کو سمجھ سکے۔ اور نبوت جو ہے یہ وابی ہے، اللہ تعالیٰ کی جی عطا ہے، اس پہ بالکل، کوئی ہاں جی، اس کسب میں کا ساری محنت عمر کا کوئی تعلق کوشش کرتا رہے، بالکل۔ کوئی ریاضتیں مجاہدے اللہ کا مشقتیں کرتا انتخاب رہے، ہے۔ بالکل، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جس کو چاہتا ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے اپنی رسالت کے لیے کس کو منتخب کرنا ہے۔ ٹھیک تو نبی جو ہوتا ہے وہ پیغام جب لے کے امت تک پہنچاتا ہے تو امت کو یہ سوچنا پڑتا ہے کہ یہ جو پیغام لے کے آیا ہے یہ میرے لیے ہے اور میرے لیے اہم ہے، اگر میں ان کا پیغام وصول نہیں کروں گی یا ان کے پیغام کو میں اہمیت نہیں دوں گی تو اس میں میرا نقصان ہوگا۔ اور پھر جو یہ پیغام لے کے آئے ہیں یہ دنیاوی اور اخروی ہر طرح سے فائدہ مند ہے۔ صحیح، اگر اس کے پیغام کو قبول نہیں کیا جائے گا تو دنیا میں بھی نقصان ہوگا اور آخرت میں بھی نقصان ہوگا۔ اور مجھے جس مقصد کے لیے تخلیق کیا گیا ہے وہ اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے ساتھ، ذات باری تعالیٰ کے ساتھ جڑ جانا ہے، اور اگر میں اس پیغام کو لے کر آگے نہیں بڑھوں گا تو میں آگے نہیں بڑھ سکتا اور جڑ نہیں سکتا۔ ٹھیک اور کنیکشن کے لیے اس ذات تک پہنچنا اور اس ذات کے ساتھ تعلق کو مضبوط بنانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ بہت خوبصورت ماشاءاللہ مفتی صاحب نے، اور پھر ناظرین بات یہ مفتی صاحب نے کی ہے کہ یہ جو نبوت ہے یہ کسبی چیز نہیں ہے، یہ وہبی ہے، جس کو رب چاہتا ہے اسے چن لیتا ہے۔ قبلہ پیر صاحب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، کائناتی انسانی کے جب ہم مطالعہ کرتے ہیں کہ کوئی ایسا بھی گروہ انسانی ہے، کوئی ایسا دور ہے، ایسا زمانہ ہے جہاں اللہ کا ڈر سنانے والا نہ پہنچا ہو نبوت اور رسالت کے حوالے سے؟ بات یہ ہے کہ پہلے انبیاء جو تشریف لاتے رہے جی وہ کسی ایک قوم کے لیے آتے رہے، اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کائنات میں تشریف لائے تو حضور نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، اللہ، میں خدا کی ساری مخلوق کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ سبحان اللہ، اگر کسی کی طرف پیغام نہیں پہنچتا تو اس پر بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی عقل اور فکر کے اعتبار سے وہ غور کرے کہ یہ کائنات ایسے تو نہیں بن گئی، واہ واہ، کوئی اس کا بنانے والا ضرور ہے، تو اس لیے اس پہ اس ذات پر اس کا ایمان لانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ٹھیک، اور جو کائنات کا جو نظام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بہتری کے لیے جس کو تیار کیا ہے اس پہ ایک فلسفی بھی غور کرتا ہے، مگر وہ اپنے عقل اور ظن کے ساتھ، اپنے گمان کے ساتھ ٹھیک، اس پہ غور کرتا ہے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم واہ واہ، وہ اپنے اس وحی الہی پہ اس کا دار و مدار ہوتا ہے، ٹھیک، وہ جو بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی وحی کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی معرفت اپنی معرفت سے بھی زیادہ ضروری ہے، ٹھیک، زیادہ ضروری ہے۔ حضور جب اس کائنات میں تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یہ 4 سوالوں کا جواب ہے۔ ٹھیک ہے، جب کوئی نیا آنے والا آپ کے محلے میں آتا ہے اس کو آپ غور سے دیکھتے ہیں تو کچھ سوالات ذہن میں آتے ہیں کہ یہ کس کا مہمان ہے جو ہمارے محلے میں آیا ہوا ہے، ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ ٹھیک، ایک یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کہاں سے آیا ہے، تیسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ ہے کون، اور چوتھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے اکیلا ہے یا اس کے ساتھ بھی کوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 4 سوالوں کا جواب دیا، بلکہ عارف رومی نے تو یہ بھی عرض کیا کہ راست گو اے آفتاب جملہ نور، از کجا ملک تو فرمودی ظہور، صحیح، اس ملک سے تو آپ نہیں آئے، آپ کس ملک سے تشریف لائے ہیں؟ کیونکہ ہم اس کائنات سے آئے ہیں، جی جی، حضور اس کائنات میں آئے ہیں، اس کائنات سے آنا اور ہے اور اس کائنات میں آنا اور ہے۔ تو وہ یہ جو 4 سوال ہیں ان کا جواب پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں دیا کہ تم پوچھ رہے ہو کہ یہ مہمان کس کا ہے، قد جاءکم، یہ تو تمہارے پاس آیا ہے، تمہارا ہی مہمان ہے۔ اور یہ دوسرا سوال تھا کہ آئے کہاں سے ہیں، فرمایا من اللہ، اللہ سے آئے ہیں، سبحان اللہ، یہاں سے نہیں آئے۔
اور تیسرا سوال یہ تھا کہ یہ ہیں کون؟ فرمایا نور، یہ نور ہے۔ اور چوتھا سوال تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہے؟ فرمایا وہ کتاب مبین۔ اور کتاب مبین اس لیے ہے کہ اب آپ کوئی مشینری باہر سے منگواتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک کیٹلگ ہوتی ہے جو آپ کو بتاتی ہے کہ اس کے آداب کیا ہیں، اس مشینری کے، اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، اس کو پاور پر کتنی دینی ہے، اس کی تار کیسی ہونی چاہیے۔ اللہ نے جب حضور کو اس کائنات میں بھیجا تو 30 سپاروں کی کتاب اس ساتھ بھیجی جس نے ہمیں آداب بتائے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت سبحان النبی، اللہ، سبحان حضور کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ کرنا، سبحان اللہ۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اور اس طرح کی اور بہت سی چیز۔ بڑی امپورٹنٹ بات خواجہ صاحب نے کی ہے۔ بریک کا وقت یہاں پہ ہوا ہے۔ انبیاء کرام کی باتوں پر اور ان کے بتائے ہوئے رستے پر عمل نہ کرنے سے نقصانات کیا ہوئے انسانیت کو، اور ان لوگوں کو کیا اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا دی جنہوں نے اس کے بھیجے ہوئے رسولوں کی ہدایات پر عمل نہیں کیا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس پہ بات کرتے ہیں لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ جی ناظرین محترم، آپ کا خیر مقدم ہے۔ نعمت افطار میں آپ شامل ہیں۔ قرآن اور تصور رسالت پر گفتگو ہو رہی ہے، اور خواجہ صاحب نے بہت خوبصورت بات کی ہے کہ ارسلت الی الخلق کافہ، سرکار کی جو رسالت کی ہماگیریت ہے وہ کائنات کے ذرے ذرے پر ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان پتھروں کو، درختوں کو جانتا ہوں کہ اعلان نبوت سے پہلے میں جن کے قریب سے گزرتا تھا تو وہ مجھے کہتے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ کریم آقا علیہ السلام ایک جگہ استراحت فرما رہے ہیں تو ایک درخت آیا اور آ کے واپس چلا گیا، تو ابو ہریرہ نے عرض کی یا رسول اللہ ایک درخت آیا تھا، آپ استراحت فرما رہے تھے اور آ کے چلا گیا۔ فرمایا اس درخت نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ میں آپ کے محبوب کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ تو انشاءاللہ اس میں مزید بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہے محترم محمد قاسم استان صاحب، نعت مصطفیٰ کی جانب بڑھتے ہیں۔ جی قاسم بھائی، کیا عطا فرما رہے ہیں؟ جی میں کلام پیش کروں گا۔ ARY QTV کے معروف اسکالر ہیں جناب حضرت علامہ ڈاکٹر شہزاد احمد مجددی صاحب، ماشاءاللہ، دامت برکاتہم العالیہ، اور حال ہی میں وہ بڑے شدید علیل ہیں، تو سبھی سے میری یہ التماس ہے ان کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے شفاء عاجلہ کاملہ نافعہ نصیب فرمائے۔ آمین، اللہ بخش شفا عطا فرمائے۔ سبحان وہی دونوں جہاں میں قرب پاتا ہے محمد کا، وہی دونوں جہاں میں قرب پاتا ہے محمد کا، وہی دونوں جہاں میں قرب پاتا ہے محمد کا، ترانہ دل سے جو خوشبخت گاتا ہے محمد کا، ترانہ دل سے جو خوشبخت گاتا ہے محمد کا۔ مجھے دیکھا تو اہل محفل مدحت پکار اٹھے، مجھے دیکھا تو اہل محفل مدحت پکار اٹھے، جگہ خالی کرو مداح آتا ہے محمد کا، جگہ خالی کرو مداح آتا ہے محمد
کا کوئی بدخو کھٹا سکتا نہیں شان رسالت کو کوئی بدخو کھٹا سکتا نہیں شان رسالت کو خدا ہر آن ایک رتبہ بڑھاتا ہے محمد کا مجھے شہزاد لگتا ہے وہی ہم نفس اپنا مجھے شہزاد لگتا ہے وہی ہم نفس اپنا کسیتا جو کوئی مجھ کو سناتا ہے محمد کا وہی دونوں جہاں میں قرب پاتا ہے محمد کا جزاک اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت سلامت خوبصورت رہیے، خوبصورت کلام اللہم اور مزید خوبصورت اور دعا ہے اللہ تعالیٰ شہزاد مجدی صاحب کو جلد صحت یاب آمین، فرمائے اور ہم آمین، اپنے آمین۔ درمیان ان کو اسی طرح سے آمین دین کی خوشبو پھیلاتے ہوئے گفتگو آمین، کرتے آمین۔ ہوئے سنیں۔ مفتی صاحب، انبیاء کرام کی بعثت کے یقیناً بہت بنیادی مقاصد ہوں گے جس کے لیے ان کو بھیجا گیا، ان مقاصد پہ کچھ روشنی ڈالیے۔ سرور بھائی، سب سے بنیادی اور اہم مقصد تو لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے، ٹھیک لوگوں کی جہالت کو ختم کر کے ان کو علم کا نور عطا کرنا، ٹھیک، اور اس علم کی بنیاد پر پھر ان کو معرفت الہی کی طرف سفر کروانا، تاکہ جن کفر اور شرک کے وہ اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور اس میں گھرے ہوئے ہیں، ان سے ایمان کی روشنی کی طرف ان کو لے کے جانا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بنیادی مقصد رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام کا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو اپنے احکامات ان کو وقتاً فوقتاً عطا فرمائے، ان احکامات کو لوگوں تک پہنچانا۔ ٹھیک، اب اس میں عقائد بھی شامل ہو جاتے ہیں، جس میں عقیدہ توحید سے لے کر عقیدہ آخرت تک، یعنی انبیاء کے متعلق عقائد بھی اس میں شامل ہوں گے، آخرت کے متعلق عقیدہ بھی، فرشتوں کے متعلق عقیدہ، کتابوں کے متعلق عقیدہ، سارے عقائد اس میں شامل ہیں۔ اور تمام نبی جو ہیں وہ ایک ہی عقیدہ پیش کرتے رہے، حضرت آدم سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک عقائد کی گفتگو ایک رہی، عقائد ایک رہے ہیں، اس میں تبدیلی نہیں ہوئی۔ آگے اعمال میں کچھ تبدیلیاں رہیں، نماز، روزے اور دیگر جو عبادات تھیں اس میں فرق رہا ہے۔ ٹھیک، تیسری چیز جو ہے وہ انبیاء کرام یہ اللہ کے احکامات پہنچانے کے بعد پھر تزکیہ بھی فرماتے ہیں، اپنی امت کا تزکیہ اور تصفیہ، سبحان اللہ۔ اور ان کو جن رذائل میں وہ مبتلا ہیں ان کو ختم کر کے ان کے نفس کو اور ان کی روح کو مزکہ اور مصفہ کرنا، اور اللہ جل مجدہ الکریم کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے ان کو تیار کرنا۔ ٹھیک، پھر ان کو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے جو سوال نامہ ہے وہ بتانا، اور وہاں پر کامیابی کے لیے تیاری کروانا۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کے لیے انبیاء کرام تشریف لائے۔ اس دنیا کے اندر عدل کو قائم کرنا، قرآن مجید نے اس کا ذکر کیا، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معاہم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ انصاف کو قائم کریں۔ نبیوں کے آنے کا مقصد اس دنیا میں انصاف کا بول بالا کرنا اور انصاف کو قائم کرنا۔ انبیاء کرام کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اور حیوان اس کے فرق کو بالکل واضح کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو احسن تقویم فرمایا ہے اور وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کا دو تاج عطا فرمایا ہے، سبحان اللہ۔ اس تاج کی کیا حرمت ہے اور اس تاج کی عزت کیا ہے، اور احسن تقویم کا کیا
جو ہے وہ منشا اور مقصد کیا ہے، اس سے باور کروانا، یہ انبیاء کرام کے وہ بنیادی مقاصد ہیں جن کے لیے وہ تشریف لائے. ٹھیک. اور ہر نبی اپنے اس مقصد کو مکمل طور پر، واضح طور پر بیان فرماتا رہا اور اپنی امت تک انہوں نے بالکل اپنا پیغام پہنچایا اور امت کو اس کا سبق پہنچایا. بہت خوبصورت ماشاءاللہ. خواجہ صاحب یہ مقاصد بعثت نبوت پہ ہم نے بات کی، لیکن اگلے مرحلے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کرام کی عزت اور ان کی حرمت کا بہت خیال رکھا ہے، اور جس امت نے اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء کی نافرمانی کی، ان کی باتوں پر عمل نہیں کیا، ان کو اظہار ثانی کی، ان کو بہت سخت وعید اور عذاب جو ہے وہ ان تک پہنچا. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کی عزت اور ان کی حرمت کی پاسداری خود فرمائی ہے، ان کی نافرمانی پہ وعید کی ہے، عذاب دلائے ہیں، اس پہ کچھ ارشاد فرمائیے. ابھی والا ایک بات تو یہ ہے کہ یہ منصب نبوت ایسی ہستیوں کو عطا کیا گیا ہے ٹھیک. جن کے اندر آلریڈی پہلے یہ صلاحیتیں موجود تھیں. صلاحیت یعنی ان کے اظہار نبوت سے پہلے ان کا جو دور تھا، اس دور میں ان کی جو زندگی تھی وہ بھی ایک نمونہ تھی لوگوں کے لیے. ٹھیک. حضرت صالح علیہ السلام نے ٹھیک. جب اظہار نبوت فرمایا، ان کو نبوت عطا ہوئی، تو لوگوں نے کہا ہماری تو بڑی امیدیں تھیں تم سے کہ تم بڑے ذہین ہو، بڑے کام کے آدمی ہو، تم ہماری قوم کا، ہمارے قبیلے کا نام بڑا بلند کرو گے، ہم سے تو تمہیں بڑی امیدیں تھیں، ٹھیک. اور یہ تم نے کیا کر دیا کہ یہ توحید کا عقیدہ اور آخرت کا عقیدہ بیان کر دیا. جی. یعنی یہ روٹین رہی ہے کہ ایک ایسی ہستی جو دنیا میں آئی اور ان کے شب و روز کو آپ نے دیکھا، ان کے معمولات کو دیکھا، ان کے کردار کو دیکھا، تو آپ نے اعتراف کر لیا ٹھیک. کہ یہ بہت اچھی شخصیت ٹھیک. ہے. ٹھیک. لیکن جب انہوں نے عقیدہ توحید بیان کیا تو اس وقت آپ نے انکار کر دیا. حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ 40 سال تک لوگوں نے آپ کو دیکھا، اور یہاں تک کہ 40 سال جب مکمل ہوئے تو حضور نے پہاڑی پہ جمع کر لیا قریش کو اور فرمایا، لوگوں میں 40 سال تم میں رہا ہوں، مجھے کیسا مانتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم آپ کو سچا بھی مانتے ہیں اور امین بھی مانتے ہیں. سبحان اللہ. لیکن جس وقت انہوں نے کہا کہ اگر مجھے مانتے ہو، اب اس ترتیب پہ ذرا غور فرمائے کہ اگر مجھے مانتے ہو تو پھر میرے کہنے پہ میرے رب کو مان لو، وہاں انہوں نے اختلاف شروع کر دیا. اللہ اکبر. اب یہاں ایک بات تو یہ واضح ہوتی ہے کہ ترتیب یہ ہے، پہلے حضور کو مانو پھر اللہ کو مانو، واہ واہ واہ. کیونکہ یعنی ماننے میں پہلے رسالت آئے گی. پہلے رسالت آئے گی. اللہ. پہلے حضور کو مانو اور حضور کے کہنے پہ اللہ کو مانو. ہاں پہلے مخبر کو مانو. واہ واہ. اس طرح ہم دوسری ترتیب مان لیتے جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ پہلے اللہ کو مانے پھر حضور کو مانے. اگر ایسا ہوتا کہ اللہ ہمارے پاس آیا ہوتا اور کہتا میں خالق ہوں، مالک ہوں، رازق ہوں، میں تمہیں زندہ بھی کرتا ہوں، مار بھی سکتا ہوں، تو ہم کہتے ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں. تو پھر وہ کہتا اب میرے کہنے پہ میرے نبی کو مان لو، تو پھر ہم پہلے خدا کو مانتے پھر حضور کو مانتے. ایسا نہیں ہوا، بلکہ پہلے حضور نے اپنے آپ کو منوایا، اس کے بعد پھر انہوں نے اللہ کو منوایا. تو ترتیب یہ ہے. ٹھیک. اچھا، اب اس کے بعد حضور جب اس کائنات میں تشریف لائے اور اظہار نبوت فرمایا، جی قبلہ صاحب، تو اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. ہر نبی کی، ہر رسول کی اطاعت ضروری ہے اللہ کے حکم کے مطابق، اور جن جن لوگوں نے اطاعت نہیں کی ان کے لیے عذاب ہے. جی. مثلا اصحاب مدین، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، انہوں نے نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ زلزلہ نازل کیا. اللہ. وہ قوم بھی تباہ ہو گئی، ان کے گھر بھی تباہ ہو گئے. اسی طرح اصحاب سبت ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، کہ انہیں حکم ہوا کہ شکار کرو، مچھلی کا جائز ہے، پورے 6 دن کر سکتے ہو، ہفتے کے دن شکار کرنا منع ہے. تو انہوں نے سوچا یہ کوئی بڑی بات تو نہیں، جب 6 دن کھا سکتے ہیں تو ہفتے دن 1 دن کی کیا ضرورت ہے. چلے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو ہم ایسے کرتے ہیں، ایک گڑھا کھود لیتے ہیں جس میں مچھلیاں چلی جائیں،
اور ہفتے کے دن اس میں چلی جائیں، اتوار کے دن ہم شکار کر لیں گے، شکار اتوار کو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میرے ساتھ پھر چکر بازیاں کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلیں بدل دی۔ اللہ اب اس پہ ایک حضور جناب والا یہ ہے کہ سزا تو ہوتی ہے نا جرم کے مطابق، جرم تو معمولی نظر آتا ہے لیکن سزا بہت زیادہ ہے کہ ان کی شکلیں بدل گئیں، کوئی بندر کی شکل ہے، کوئی ریچھ کی شکل ہے۔ تو اس کی وجہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ مچھلیاں ہفتے کے دن کیوں آتی تھی، یہ قابل غور بات ہے۔ وہ یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام جس مچھلی میں کے پیٹ میں رہے تھے، وہ مچھلی تو کہاں کب کی وصال فرما گئی، اس کی نسل سے جو مچھلیاں آ رہی تھی وہ مچھلی ہفتے کے دن اپنا دیدار کراتی تھی، اللہ، اور مچھلیوں کو یہ دن یاد رہتے تھے، دنوا میں گنوں کب آئیں گے سامریا کیا ریس۔ بات ہے، تو وہ اس دن وہ مچھلیاں آتی تھی زیارت کے لیے، اور وہ اللہ نے فرمایا ان کو شکار، زائرین کو شکار مت کرو۔ تو جب انہوں نے وہ شکار کیا تو اللہ نے فرمایا فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، جنہوں نے شکار کیا ان کی ہم نے شکلیں بدل دی۔ کیا بات۔ ناظرین کرام، بریک کا وقت ہوا ہے، ابھی واپس لوٹتے ہیں۔ تو جنہوں نے اطاعت کی انبیاء کرام کی، ان پر انعامات کیا ہوئے، انحراف کرنے والوں پہ مزید ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں، لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ جی ناظرین محترم، آپ کا خیر مقدم ہے۔ نعمت افطار میں آپ شامل ہیں۔ قرآن اور تصور رسالت پہ بات ہو رہی ہے، اور میرے آقا کی رسالت کے کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم نور مجسم جلوہ فرما ہے، اور ایک بدو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے جی میں آپ کو نبی تب مانوں گا جب میرے پاس ایک گو ہے، اگر وہ آپ کی گواہی دے۔ اور گو بھی کیا تھی؟ مردہ تھی، ایک جانور، ایک جناب وہ مردہ، اور جناب وہ اوپر سے کہتا ہے اگر یہ گواہی دے تو میں آپ کی رسالت کو مانوں گا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کیا، فرمایا بتاؤ کہ خالق کائنات کی وحدانیت کی بات کرو۔ تو گو نے فوراً اس نے آنکھ کھولی، زندگی بھی رب نے عطا کر دی، کہا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، فرمایا میں اس رب کو مانتا ہوں۔ وہ گو کہنے لگی اس رب کو کا اقرار اور اس کی الوہیت کا اقرار میں کرتی ہوں۔ وہ گو کہنے لگی کہ جو اس پوری کائنات کا خالق ہے، اور جس کا عرش جو ہے وہ عرش کا مالک ہے، اور پوری کائنات کے اندر اس کا حکم چلتا ہے۔ تو سرکار دو عالم نے فرمایا من انا، میں کون ہوں؟ تو وہ گو کہنے لگی کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، جو آپ کی مانتا ہے وہ جنت میں چلا جاتا ہے، جو آپ کی نہیں مانتا وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ تو میرے آقا کی رسالت کی یہ ہمگیریت ہے۔ نعت کی جانب بڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہے انتہائی خوبصورت آواز کے حامل جناب محترم محمد قاسم حسان صاحب۔ جی قاسم بھی کیا عطا فرما رہے ہیں؟ استاذ محترم جناب قبلہ قاری زبید رسول صاحب شہید آپ کا پڑھا ہوا، ماشاءاللہ اور قبلہ الحاج محمد علی ظہوری قصوری صاحب کا لکھا ہوا ماشاءاللہ، ایک بڑا ماشاءاللہ۔ خوبصورت اردو نعتیہ کلام۔ دعا مائک فرمائے قلب کہ نہیں اللہ چل رہا تعالیٰ آپ کا جی؟ بسم اللہ پڑھیے۔ جی بسم دعا اللہ، فرمائے کہ اللہ تعالیٰ قبلہ قاری جی صاحب بسم کے اللہ، درجات بلند فرمائے۔ عطا ہو جی۔ کرے دل ربا بن کے آیا، واہ 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 روح ارض و سما بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا، وہ حبیب خدا بن کے آیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت آمینہ کا دلارا، وہ حلیمہ کی
حضرت آمینہ کا دلارا وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا وہ شکستہ دلوں کا سہارا وہ شکستہ دلوں کا سہارا بے کسوں کی دعا بن کے آیا تاجداروں نے دی ہے سلامی بادشاہوں نے کی ہے غلامی تاجداروں نے دی ہے سلامی واہ 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 بادشاہوں نے کی ہے غلامی اللہ اللہ بے اللہ مثال اس کا اس میں گرامی اللہ 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 مصطفیٰ مجتبی بن کے آیا کیا ظہوری لکھی شان اس کی مدح کرتا ہے قرآن جس کی کیا ظہوری لکھی شان اس کی مدح کرتا ہے قرآن جس کی نعت پڑھتا ہے حسان جس کی نعت پڑھتا ہے حسان جس کی وہ میرا رہنما بن کے آیا سب رسول خدا بن کے آئے وہ حبیب خدا بن کے آیا واہ واہ کیا واہ کہنے قسم سبحان کمال اللہ، کر سبحان دیا آپ نے قبلہ قاری زبید رسول شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ ان کی قبر پر کروڑہ رحمت نازل فرمائے اور آپ نے ان کا پڑھا ہوا کلام حق ادا کر دیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ قاری زبید رسول رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ہوا ہے اور قبلہ ظہوری صاحب کا کلام تھا سبحان اللہ تو ہمارے قاری صاحب اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے ہماری آمین۔ نعت خوانی کی جو تاریخ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کئی حوالوں سے انفرادیت عطا کی تھی جی سر بھائی اور آج بھی ان کا سوز و گداز ان کا انتخاب واہ۔ کلام اور آنکھوں کو بند کر کے حضور کا ذکر کرنے کی جو کیفیت ہے جی اس کو ہم آج بھی اسی طرح سے واہ۔ محسوس کرتے ہیں اور اس شاک کے دلوں میں ان کی آواز اور ان کا انداز آج بھی اسی طرح سے زندہ و اچھا جاوید سر بھی کیونکہ آپ شاگرد ہیں زہری صاحب کی بلا کے کیا یہ جملہ ہے کہ زہری صاحب نے کہا تھا کہ میں قیامت کے دن زبید رسول کو پیش کروں گا؟ جی ہاں بالکل یہ سننے میں ایسی بات آئی تھی ہمارے سامنے تو نہیں ہوئی لیکن ہم نے بزرگوں سے سنا ہے ٹھیک ٹھیک کہ قبلہ اللہ ظہوری صاحب اکبر۔ بہت محبت فرماتے تھے اور اپنی جانشینی کا بھی ان کو عطا اللہ۔ فرمایا تھا اور بہت پیار کرتے تھے سبحان اللہ کریم سبحان ان کے درجات کو بلند فرمائے اللہ مفتی صاحب انبیاء کرام کی جنہوں نے اطاعت نہیں کی فرما برداری نہیں کی اس کے بارے میں کچھ ذکر ابھی خواجہ صاحب نے فرمایا آپ بھی اگر اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے پروٹوکول کا کتنا لحاظ رکھا ہے کہ ان کی نافرمانی کو اور ان کی اطاعت نہ کرنے کو اپنی اطاعت اور نافرمانی جو ہے وہ قرار کرنے دیا۔ کی طرف جو ہے وہ قرار دیا اور اسی طرح سے ان کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والوں کو انعامات سے بھی نوازا کامیابی کی بھی ان کو جی، اس عطا میں فرمایا کوئی شک نہیں ہے
جو پیغمبر تشریف لاتے ہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کے آتے ہیں، ٹھیک، تو بالکل سادی سی اور سیدھی سی بات ہے کہ ان کی نافرمانی اصل میں اس مالک کی نافرمانی ہے جو وہ پیغام دے کر ان کو بھیج رہا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ارشاد فرمایا گیا کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور اللہ کے ساتھ محبت کامل ہی اس وقت ہوتی ہے جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا اس وقت کے امتی اپنے نبی کے ساتھ نہیں جڑے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اور اللہ کی محبت نہیں مل سکتی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ جب ہوتا ہے کشتی بنانے کے متعلق، تو وہاں پر وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا کا ذکر آتا ہے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ آپ کشتی بنائیں ہماری نگاہوں کے سامنے۔ تو یہ جو اللہ نے اپنی نگاہ کرم انبیاء کرام پر رکھی ہوتی ہے، جو ان کے فالوورز ہوتے ہیں، پیروکار امتی ہوتے ہیں، وہ اس نگاہ کرم کا حصہ بنتے ہیں، ٹھیک، اور وہی کرم اور وہ فضل ان پر بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ مفتی صاحب یہ سرکار کے لیے بھی فرمانا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، بالکل بالکل آپ میری نگاہوں میں رہتے ہیں۔ بالکل بالکل۔ اور یہ جو بِأَعْيُنِنَا کا قبلہ حضرت تشریف فرما ہے، تو یہ جو اعیننا کا جو لطف ہے اور مزہ ہے، یہ اہل تصوف اہل دل سمجھ سکتے ہیں۔ اچھا، حضرت نوح علیہ السلام کے فرما بردار لوگ امتی جو آپ کو ماننے والے تھے، جب کشتی میں سوار ہو جاتے ہیں تو قرآن پھر ان کا تذکرہ کرتا ہے تجری بأعیننا، کہ وہ کشتی بھی ہماری نگاہوں میں چل رہی ہے اور ان پر ہماری نظر کرم۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو فالوورز ہوتے ہیں وہ اللہ کی نظر کرم اور نگاہ کرم میں ہوتے ہیں۔ اچھا، اب ان کو نہیں مان رہے، پیچھے ہٹ جاتے ہیں، تو قوم عاد کا ذکر کیا گیا کہ وہ پھر اللہ اپنی رحمت دور کر لیتا ہے اور پھر نحوست ان پر طاری ہو جاتی ہے۔ اور یہاں ذکر ہوا انا ارسلنا علیہم صیحۃ واحدہ انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر، یعنی وہ دن جو سارا نحوست پر مبنی دن ہے اور پورے دن پر نحوست چھائی ہوئی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان پر آندھی بھیجی۔ یعنی ایک تو اللہ نے اپنی نظر رحمت دور کر لی، وہ نحوست کا شکار ہو گئے، رحمت ختم ہو گئی، لعنت کا طوق ان کے گلے میں آ گیا، اور پھر اللہ کا عذاب ان پر مطلب ان کے شامل حال ہو گیا، تباہ و برباد ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کا ذکر کیا، اور پھر ان کا بھی یہی ذکر کیا کہ اگر وہ نہیں مانیں گے تو ان کا کیا حال ہوگا۔ پھر نہیں مانا، نبی کی نافرمانی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر بھی عذاب نازل کیا۔ انا ارسلنا علیہم صیحۃ واحدۃ کحشیم المحتضر، ایسے ہو گیا جیسے کھجوروں کی جڑوں کو اٹھا کے باہر پھینک دیا جاتا ہے اور وہ بالکل اکھڑے ہوئے ہو گئے۔ اسی طرح قوم لوط کا ذکر قرآن مجید نے کیا ہے۔ مفتی صاحب کی بہت خوبصورت گفتگو، اور میں خواہش صاحب چاہوں گا جو مفتی صاحب نے بات کی نا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اور اہل نظر ہی اس کو کھول سکتے ہیں۔ اور پھر کہیں قرآن نے کہا قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، کہیں قرآن نے کہا انظرنا کہو، تو اس پہ میں چاہوں گا ذرا اس کو ذرا کھولیے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے جی کہ وہ فرماتا ہے ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا۔ تین طریقے ہیں کلام کرنے کے۔ جی حضور۔ اللہ کلام کرتا ہے تو اس کے صرف تین طریقے ہیں۔ ٹھیک، ایک تو وحی نازل کرتا ہے، صحیح، ایک طریقہ یہ ہے۔ ایک یہ ہے کہ پردے کے پیچھے سے وہ بولتا ہے، بولتا ٹھیک، ایک یہ ہے کہ کسی رسول کو بھیجتا ہے، اس کے ذریعے سے تمہارے ساتھ کلام کرتا ہے۔ یہ تین طریقے ہیں اللہ تعالیٰ کے کلام کرنے کے، تین میں سے چوتھا طریقہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ بشر کے لیے فرمایا کہ بشر کے ساتھ میں جب بات کرتا ہوں تو ان تین طریقوں میں سے کسی ایک طریقے کے ساتھ کرتا ہوں۔ اب دیکھیے ذرا حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کو، کہ ان کے ساتھ یہ تینوں طریقے بھی تھے، جی حضور، کہ وحی بھی آتی تھی، من ورائے حجاب بھی تھا، اور رسول تو وہ خود بن کے تشریف لائے تھے، ان کے ذریعے بات ہوتی تھی۔ جی اس کے علاوہ ایک اور مقام ہے کہ جس وقت حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبریل امین حاضر ہوئے اور عرض کیا کاف، حضور نے فرمایا علم تو ماضی کا صیغہ ہے، یعنی میں اس سے پہلے جانتا ہوں۔ اللہ، پھر عرض کیا ہا، حضور نے فرمایا علم تو، پھر یا، حضور فرمایا علم تو، عین پھر فرمایا علم تو، صاد پھر فرمایا علم تو۔ کیا کہنا، تو جبریل نے عرض کی حضور کیفا علمتا ما لا عالم ہو، یہ میں لے کر تو میں آ رہا ہوں جی جی جی، اور مجھے تو پتہ نہیں یہ کیا ہے، آپ نے اس کو کیسے جان کیا لیا؟ کہنے، تو حضور نے اس وقت جو فرمایا جبریل
لی مع اللہ وقت لا یسعنی فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل، میرا خدا کے ساتھ ایک ایسا وقت ہوتا ہے جس وقت میں کوئی نبی، رسول، کوئی مقرب فرشتہ اس میں داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ اس وقت جو میں باتیں کرتا ہوں اس وقت وہ تم مجھے پہنچاتے ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ واحد ذات حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان تین طریقوں کے ساتھ ایک اور طریقہ بھی ہے جس طرح وہ کلام فرماتا ہے، اور وہ تین طریقے بشر کے لیے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ جو طریقہ ہے اس کے لیے ہے جو بشر سے ماورا ہے۔ کیا اور پھر دیکھیں حضور اسی لیے کہ جس جو آپ نے سوال فرمایا انک بأعیننا، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا جب اس کائنات میں تشریف لائے، فرمایا لوگو آنا میرا تو جمال اللہ، میں خدا کے جمال کا آئینہ ہوں۔ تو آئینے میں وہ دیکھا جاتا ہے۔ تو آئینہ کیوں بنایا گیا ہے؟ اس لیے کہ بندے کو یہ شوق تھا کہ میں اس کا دیدار کروں، اور یہاں تک کہ کبھی آئے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ تو خدا نے بھی کہا مجھے بھی ایک شوق ہے کہ میں اپنے آپ کو دیکھوں، واہ واہ، اور اس دیکھنے کے لیے اللہ نے فرمایا میں ایک آئینہ بنا دیتا ہوں کہ جس آئینے میں دیکھوں گا تو اپنے آپ کو دیکھوں گا، اور تم دیکھو گے تو مجھے دیکھو گے۔ تو وہ آئینہ سرکار کی ذات ہے، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ جو باعث دوسرا آئینہ، نہ کسی کی بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ ایک بات عرض کرنے کی اجازت چاہوں گا، ایک بات جو ہے نا وہ بریک کے بعد لیتے ہیں، وہ پہلے تاخیر ہو چکی ہے۔ ناظرین بریک کا وقت ہے، ہمارے ساتھ رہیے، بھی لوٹتے ہیں، خواجہ صاحب کی بات بھی لیتے ہیں اور مزید کچھ بات بھی کرتے ہیں اس موضوع کے حوالے سے۔ جی خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین آپ کو وقفے کے بعد، اور بریک پہ جانے سے پہلے ایک بہت کنٹینیوٹی تھی گفتگو میں خواجہ صاحب کی، اور ہمیں بریک کا بہت پہلے سے کہا گیا تھا، ہم کوشش کرتے رہے کہ بات مکمل ہو جائے، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی بات رہ گئی بہت خاص جو خواجہ صاحب فرما رہے تھے، اس کو مکمل فرما لیجیے۔ جی جناب میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو اپنے دیکھنے کا آئینہ بنا کر بھیجا۔ حضور نے خود فرمایا آنا میرا تو جمال اللہ، میں خدا کے جمال کا آئینہ ہوں۔ آئینے کے لیے ایک چیز ضروری ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ آئینہ شیشہ جو ہے یہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک شیشہ یہ ہے یہ میز پہ لگا ہوا ہے، اس میں آپ منہ نہیں دیکھیں گے۔ ٹھیک۔ ایک اور شیشہ ہوتا ہے وہ بھی اسی طرح ہوتا ہے، ٹھیک، شیشہ اسی طرح کا ہوتا ہے، لیکن اس کو دیکھنے کی ضرورت کے لیے ایک طرف مسالہ لگایا جاتا ہے، ورنہ آپ منہ نہیں دیکھ سکتے۔ صحیح، وہ مسالہ اس شیشے کا حصہ نہیں ہے، ٹھیک، وہ ایک الگ سے مسالہ لگایا گیا ہے کہ شیشہ تو اسی طرح ہے، اپنی حالت میں ہے، لیکن اس کے ایک طرف مسالہ لگا دیا گیا ہے تاکہ اس میں منہ نظر آ سکے۔ اگر وہ مسالہ نہ ہو تو دیکھنے والے کو اس میں سے جو ہے وہ نظر نہیں آتا۔ ٹھیک ٹھیک، تو اللہ تعالیٰ نے جب حضور کو اس کائنات میں بھیجا تو اس اپنا آئینہ بنا کر بھیجا، اس کے ایک طرف بشریت کا مثالہ لگا دیا واہ واہ، تاکہ اس میں کوئی میرے جمال کو دیکھ سکے۔ اصل بات جو ہے وہ صرف یہ ہے۔ بہت سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب پروگرام کا یہ آخری حصہ ہے اور اس میں ہم گفتگو کو سم اپ بھی آپ کیجیے گا، سمیٹ لیجیے گا۔ نبوت کا دروازہ اب قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے جو ہے وہ بند ہو گیا، نبی رسول جو ہے وہ اب نہیں آئیں گے، تو ہدایت اور رہنمائی جو ہے وہ دین کو مکمل کر دیا گیا، ہدایت کو مکمل کر دیا گیا۔ تو اب یہ جو ذمہ داری ہے جو کار نبوت ہے اس کی ذمہ داری کن کے اوپر ہے، اور وہ پیغام کس طرح سے دوسروں تک پہنچانا چاہیے؟ جی، قرآن مجید فرقان حمید نے بالکل واضح انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نبی ہونے کو بیان کیا، ٹھیک، اور حضور علیہ السلام پر دین کو بھی مکمل کر دیا گیا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، ٹھیک، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین مکمل ہو چکا، بے شک، اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت ہر اعتبار سے مکمل ہے، کامل ہے، جامع ہے، عالمگیر ہے اور ہمہ گیر ہے۔ ٹھیک، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے کتاب دی ہے وہ کتاب بھی قیامت تک کے لیے رہنے والی ہے، اور انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون کا تاج لے کے آئی ہے۔ پہلی کتابوں کو یہ شرف نہیں ملا جو قرآن مجید کو ملا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات قیامت تک کے لیے محفوظ رکھی گئیں اور اس کا اہتمام کیا گیا تاکہ لوگ اس سے آگے فائدہ حاصل کریں اور اللہ کے قریب ہونے کے رستے تلاش کریں۔ نبوت کا دروازہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ بند ہو چکا۔ اب اس کے بعد
جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے امتی جو اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ انہی تعلیمات کی روشنی میں اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ جڑیں گے. ٹھیک یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. تو سچوں کے ساتھ جڑنے اور ان کے سنگ مل جانے کا حکم دیا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وہ امتی جو اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ تک رسائی حاصل کر چکے ہیں اور وہ لوگوں کو بھی اس بارگاہ تک رسائی دلوا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر آپ صحابہ اکرام کو دیکھیے, صحابہ اکرام نے اس کے لیے کام کیا, آگے تابعین تبع تابعین نے اس کے لیے کام کیا, اور ہمیشہ ہر دور کے اندر اولیاء اعظام اپنے اپنے کام سے اور اپنے اپنے مشن سے مکمل طور پر فراغت حاصل کرتے رہے اور اس کو آگے پہنچاتے رہے, اور یہ پیغام بھی لوگوں کو دیتے رہے کہ لوگوں یہ بات یاد رکھنا کہ اب نبوت اور رسالت کا سلسلہ اب ختم ہو چکا ہے. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دور مبارک میں جس صحابی کو یہ شرف حاصل تھا کہ ان کو اللہ کی طرف سے الہام ہوتا تھا اور ان کو محدث کہا جاتا تھا, ملہم من اللہ کہا جاتا تھا, وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو بھی یہ فرما دیا لا نبی بعدی, میرے بعد نبی نہیں آئے گا. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب حضور نے فرمایا انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ, تو ان کو بھی ساتھ ہی فرما دیا اگرچہ میرا تیرا تعلق ہارون اور موسیٰ علیہ السلام جیسا ہے, لیکن چونکہ ہارون حضرت موسیٰ کے بعد نبی تھے, لا نبی بعدی, میرے بعد نبی نہیں آئے گا. تو بعد والا جو فریضہ ہے یہ اولیاء کرام, علماء اعظام اور حضور علیہ السلام کی امت کے افراد لے کر چلے. قبلہ خواہ صاحب آپ ختم نبوت کے حوالے سے کوئی پیغام آپ شفقت فرمائیں. جی میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ وہ آخری نبی ہیں. جی خواہ صاحب. ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ کتاب بھی آخری کتاب ہے, اور بلکہ اس کتاب کے حوالے سے صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر یہ 30 پاروں کی کتاب نہ بھی آتی تو حضور کا چہرہ مبارک ایسی کتاب ہے کہ اس کو دیکھ کر لوگ ویسے بھی ایمان لے آتے. سبحان اللہ. اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہے, جہاں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا ذکر آیا ہے وہاں حضور کی اطاعت کا ذکر ضرور آیا ہے. لازم و ملزوم. لازم و ملزوم. ٹھیک ٹھیک. ایک جگہ ایسی بھی ہے جہاں حضور کی اطاعت کا ذکر ہے, اللہ کی اطاعت کا ذکر نہیں ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وأطیعوا الرسول. اللہ اکبر. اور رسول کی اطاعت کرو, اس لیے کہ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے, اس میں کوئی فرق نہیں. کوئی فرق نہیں. اور جو کتاب کا قبلہ مفتی صاحب ذکر فرما رہے تھے, میں ایک آیت کا ترجمہ عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. واہ واہ خواہ صاحب. اس کا ترجمہ جو ہم نے علماء سے, مفتی صاحبان سے جو سنا ہے وہ یہی ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. یہی ترجمے میں بھی یہی ہے, سنا بھی یہی ہے. لیکن صوفیاء کرام نے اور بات کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس کا ترجمہ جب آپ نے یہ کیا کہ یہ وہ کتاب ہے, تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک چیز یہ بھی ہو اور وہ بھی ہو؟ جی جی جی. ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ بھی ہو اور وہ بھی ہو. دوسری چیز یہ ہے کہ ذالک کا ایک اسم اشارہ ہے جس کا ایک ہی ترجمہ ہو سکتا ہے, یا یہ ہوگا یا وہ ہوگا. تو چونکہ اشارہ بعید کا ہے اس لیے اس کا معنی وہ ہوگا, تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. تو پھر آپ ایک اسم اشارہ کے دو مشاروں نے لے کیوں بناتے ہیں؟ دو چیزیں کیوں اس کو کرتے ہیں کہ یہ بھی اور وہ بھی آپ کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے ترجمہ صوفیاء نے کیا کیا, انہوں نے کہا یہ 30 پاروں کی کتاب ہمیں یہ کہہ رہی ہے کہ لوگوں وہ کتاب سرکار کا چہرہ انور جس پہ میں نازل ہوئی ہوں لا ریب فیہ, اس میں ماشاء اللہ. ناظرین کرام, کیا خوبصورت گفتگو خواجہ صاحب کی ہوتی ہے اور قلب و روح میں اترتی ہے. اور لوگ کیونکہ آستانہ علی گڑھی شریف کے یہ سجادہ نشین ہے اور لوگ سینکڑوں ہزاروں میل سفر کر کے ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, دعائیں کرواتے ہیں, اور ہمارے لیے یہ روز اعزاز ہوتا ہے. ہم ان کے قرب میں بیٹھے ہوتے ہیں, الدعاء مخ العبادہ, اور عبادت کا جو مغز ہے کہ خواجہ صاحب ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں, امت مسلمہ کے لیے. حاجی عبدالرؤف صاحب قبلہ کے انتہائی محترم عزیز جو ساتھی ہیں, حاجی امین جبان بیٹری والے, ان کی مغفرت کی دعا کرنی ہے جی. اور جناب حضور قبلہ حضرت علامہ شہزاد مجددی صاحب کے لیے شفا اور امت مسلمہ کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ. پروردگار عالم حاجی محمد امین صاحب جاپان بیٹری والے جو وصال فرما چکے ہیں, ان کی مغفرت فرما.
اور قاری زبید رسول صاحب جن کا بھی کلام سنا ہے، جن کا بھی ذکر ہوا ہے، ان کی قبر پر بھی کروڑا رحمت نازل فرما، اور حضرت علامہ شہزاد مجددی صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ بہت بڑا سرمایہ ہے اہل سنت کا، پروردگار عالم ان کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھ۔ بہت عمدہ گفتگو فرمانے والے، تصوف پہ بڑی اچھی گفتگو فرمانے والے ہیں، شاعری بہت اچھی ہے ان کی۔ پروردگار عالم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، اور تمام امت مسلمہ پر اپنا کرم فرما۔ جتنے بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرما، ہماری روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، امت مسلمہ پر کرم فرما، اور تمام عالم انسانیت پر کرم فرما۔ اس کرونا کی وبا سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا مولانا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ میں پورے پینل کا شکر ادا کرتا ہوں، اور خاص طور پہ خواجہ صاحب پورا ماہ ہمارے ساتھ رہے، اور ہمیں تو ایسے لگے گا جیسے جسم سے روح نکل گئی۔ تو خواجہ صاحب نے آج گڑی سے چلے جانا ہے، ہمیں آپ کا کیو ٹی وی کی جانب سے، سرور بھائی آپ کی طرف سے بہت شکریہ، آپ کو بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ کو جزا دے۔ ناظرین محترم، جی قبلہ خواجہ صاحب بہت شکریہ، محبت کے ساتھ آمین پیش آئے۔ تو اب ناظرین محترم ہم نے بڑھنا ہے کراچی کی جانب۔ سید سلمان گل ہمارے منتظر ہیں، اور اپنے میزبان سگے میرا قاری یونس کو اور میرے انتہائی محترم الحاج سرور نقشبندی صاحب کو اجازت دیجیے، اور نعت کے ساتھ ہی رخصت ہو جائیں گے۔ جی قبلہ علامہ شہزاد مجددی صاحب کا یہ کلام ماشاءاللہ، ان کی صحت ماشاءاللہ، کی دعا کے ساتھ میں نے پڑھا ہے، اور بہت مقبول ہے، یہ بڑی محبت سے سب سنتے ہیں۔ اللہ کریم ان کو صحت یاب فرمائے۔ چوکھٹ نبی کی چھوڑ کے جاتا کہاں کہاں، چوکھٹ نبی کی چھوڑ کے جاتا کہاں کہاں، ان کا فقیر ٹھوکریں کھاتا کہاں کہاں، جیسے بیان حضور کی خدمت میں کر دیا، جیسے بیان حضور کی خدمت میں کر دیا، ایسے میں دل کا حال سناتا کہاں کہاں، ایسے میں دل کا حال سناتا کہاں کہاں، اچھا ہوا دیار سخاوت پہ پڑ رہا، اچھا ہوا دیار سخاوت پہ پڑ رہا، پھر کر صدا فقیر لگاتا کہاں کہاں، پھر کر صدا فقیر لگاتا کہاں کہاں، اور ہوتی اگر ناپ کی چوکھٹ سے نصیب، ہوتی اگر ناپ کی چوکھٹ سے نصیب، تو آنسو گناہگار بہاتا کہاں کہاں، آنسو گناہگار بہاتا کہاں کہاں۔
شان رمضان، اللہ کی رحمتوں کا خزینہ شان